बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में इंतहाई खूबसूरत दिन 12 रबीउल अव्वल उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मौजूदा जर्नैल और पहले वाले 4 जर्नैल जिन्होंने 40 साल हुकूमत की, क्या फ़र्क है वो बताऊंगा। इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे आइन पर जो एटमी हमला हुआ उसको अवाम की ताकत ने पहला राउंड जीत लिया है, उस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस, और ये गवाही आई है चीफ जस्टिस के घर से यानी बलूचिस्तान से। लेकिन हम मेन स्टोरी सबसे पहले करेंगे। आप जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का जो ही जिक्र होता है तो एक जो है वो मक्की आफ्ताब का हमारे जहन में फौरन नाम आता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोमवार का दिन और अब्दुल मुत्तलिब की हवेली वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई। आप सारे जानते हैं, हमें तारीख़ों पे जी इख्तलाफ है या ये तारीख़ है, हम उधर जाते ही नहीं हैं। आप इस दुनिया में आए, तारीख़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अक्सरियत जो है वो कहती है कि 12 रबीउल अव्वल था तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है शक करने की। बहरहाल हम वो जो है ना शिबली नुमानी ने जो है वो लिखा था कि अगर दुनिया में जितने भी दरख्त हैं उन तमाम दरख्तों की कलमे बना दी जाएं। कलमे, आपको याद होगा मेरी उम्र के बंदे को जब ये पेन ईजाद नहीं हुए थे, कलमे बना दी जाएं और दुनिया में जितना पानी है वो तमाम पानी रोशनाई बन जाए या स्याही बन जाए। वो स्याही ख़त्म हो जाएगी, वो कलमे घिस घिस के लिख लिख के ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो बयान नहीं हो सकेगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या मेरा अंदाज़ बयान, क्या मेरी औकात, मैं क्या उन पे जो है वो बोल सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा कि आज जो है दिन के हवाले से, अब देखें ना, 1,24,000 अंबिया कमो बेश ये जो है वो उतारे क्यों गए? लोगों की भलाई के लिए, कि लोगों को हमारा जो है वो पैगाम पहुंचो, लोगों को हमारा रास्ता दिखाओ, जो हमें मान लेंगे, जो हमारा और हमारे पैगंबरों का रास्ता अपना लेंगे तो हम उन पे अपना फजल करेंगे। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि आप अगर अंबिया की उम्रों का अंदाज़ा करें ना, उम्रों का, तो यहाँ पे आपको फ़र्क महसूस होगा। मसलन जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको आदम सानी कहा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि 937 साल उन्होंने तबलीग की। 937 साल। एक किताब में लिखा हुआ है कि 18 लोग उन पर ईमान लाए। एक किताब में लिखा हुआ है तकरीबन 60 लोग ईमान लाए। जो सबसे ज़्यादा तादाद लिखी हुई है वो 72 लिखी हुई है कि 72 लोग ईमान लाए। 937 साल। और अपना जो बेटा था कनान, वो भी इस्लाम नहीं लाया। अब आप इधर आ जाएं, आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल, 40 साल की उम्र में नबूवत, ज़ाहिरी तौर पे नबूवत अता हुई और हुक्म दिया गया कि आप ऐलान कर दें। अगर 40 से ऑनवर्ड जाएं तो 23 साल बनते हैं टोटल। अगर हम पूरी लाइफ पे जाएं, क्योंकि लाइफ तो आपकी जो है ना वो बिल्कुल हर जो है ना वो चीज़ से वो बेदाग थी, मुबर्रत थी, रोशन थी, दूध की तरह उजली थी। अगर हम 63 साल लगा लें फिर भी 937 और 63 साल। नबूवत के बाद वाले दिनों पे जाते हैं तो 23 साल। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि आपकी जो लड़ी थी, आपका जो शजरा नसब था आदम तक उस लड़ी में कोई बुत प्रस्त नहीं था। तो फिर हम 63 साल कंसिडर न करें ना,
یعنی آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں کہ آدم تک جو آپ کی لڑی ہے نا، آدم تک، آپ سے لے کر آپ، پھر عبداللہ، پھر جو ہے وہ عبد المطلب، پھر ہاشم، اس طرح آپ چلے جائیں تو آدم تک کوئی شخص بت پرست نہیں تھا۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ لڑی کب منتخب کر لی گئی تھی اس کام کے لیے، آخری نبی کے لیے، کہ یہ لڑی کب سے منتخب کر لی گئی تھی، اور حضرت اسماعیل کو کب منتخب کر لیا گیا تھا کہ ان کی اولاد میں سے وہ آخری جو پیغمبر ہوں گے، جو سٹیمپ ہوں گے 1,24,000 انبیاء کے آخری جو ہے نا پیج پہ، وہ آپ ہوں گے۔ یہ بہت پہلے ڈیسائیڈڈ تھا۔ تو بہرحال 63 سال ہم کنسیڈر کر لیں، 23 سال کنسیڈر کر لیں، اب دونوں کنسیڈر کر لیں۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، دنیا کا، جہاں پہ اذان نہ ہوتی ہو، جہاں پہ مسلمان نہ ہو، جہاں پہ اللہ پاک کی آخری کتاب نہ موجود ہو اور اس کو نہ پڑھا جاتا ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن پاک ہے، حتیٰ کہ انجیل، تورات، زبور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن وہ اصل شکل میں موجود ہی نہیں ہے، اگلوں نے بدل ڈالی، اپنے مقصد کے لیے اس میں اضافہ کر دیا، ترمیم کر دی۔ قرآن موجود ہے، پوری دنیا میں ایک ہی ہے، پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے اور وہی پڑھا جاتا ہے۔ آپ یعنی معجزہ دیکھیں نا، معجزہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں موجود ہے، یہ آپ پہ اترا، یہ کلام جو ہے وہ آپ پہ اترا اور یہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ صرف 23 سال یا 63 سال یہ وہ محنت ہے، یعنی اگر دنیا پہ سب سے زیادہ کوئی پرسنالٹی اثر انداز ہوئی یا دنیا کو ڈھال دیا یا دنیا کو بدل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی، ذات اقدس، یعنی انہوں نے اتنا زیادہ دنیا پہ جو ہے وہ اثر ڈالا۔ اور یقین کریں کہ ابھی لوگوں کو، میرے جیسے لوگوں کو قدر نہیں ہے۔ وہ پیر میر علی شاہ نے فرمایا تھا کہ کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، کہ آنکھیں بند کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ امتی ہونا یہ کتنا بڑا جو ہے وہ اعزاز تھا۔ لیکن جو ہے نا وہ ذکر کرنا اور بہت اچھا ہے، ہم جو محافل میلاد ہیں یا دوسرا سارا ٹھیک ہے، میں تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا، لیکن جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے اسوہ حسنہ کی، کہ اس پہ چلا جائے، اس پہ چلا جائے جتنا ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم دعوت و انسان عید انسان کر ہی نہیں سکتے کہ ہم نے، جس طرح میں نے آپ کو شبلی نعمانی کا بتایا کہ سمندر روشنائی بن جائیں، درخت سارے کلمے بن جائیں، تو پھر تو ہم اور کیا ہماری اوقات اور کیا، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا ہم سے ہو سکے، اگر ہم نقل بھی کریں نا، پہلے بھی میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا، اگر ہم نقل بھی کریں، نقل، تو وہ بھی ہمارے لیے نجات کا راستہ بن سکتی ہے۔ تو بہرحال جی یہ وہ دن ہے جو، یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹس میں اختلاف ہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کی آمد جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو وہ مبارک ہو، اس لیے مبارک ہو کہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، اس لیے مبارک ہو کہ گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کا جو ہے وہ نجات دہندہ وہ آ گیا، ان کا شجر سایہ دار آ گیا، گناہگاروں سے
پیار کرنے والا آ گیا تو اس بات کی مبارک کہ جی ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے پیروں کی جو خاک ہے اس خاک کی نقل ہیں، اس بات پہ جو ہے وہ جو بھی جو لوگ سن رہے ہیں ان کو مبارک ہو اور وہ شکر کریں کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ اور پھر وہی درخواست، جس طرح میں نے کہا کہ میری جو دعاؤں کا سب سے بڑا سورس ہے، جو سرچشمہ ہے، وہ فی الحال سوکھا ہوا ہے کیونکہ میری والدہ وہ قومے میں ہیں۔ آپ سے جو ہے وہ دعا کی درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا کر دیں اس دن کے صدقے، اس دن کی خوشی میں آپ دعا کر دیں کہ ان کے لیے اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے، آپ تمام لوگوں کے والدین کے لیے اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے۔ تو آپ میرے لیے جو ہے مجھ فقیر کے لیے میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں یا آپ کو مجھ سے کیا لالچ ہو سکتی ہے؟ ہاں صرف جو ہے نا وہ درخواست ہے، صرف منت والی بات ہے کہ اگر آپ لوگ دعا کر دیں تو میں آپ کا مقروض رہوں گا۔ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ مجھے سنتے ہیں، ورنہ اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں اس فیلڈ میں، میرا ان میں کوئی شمار نہیں ہے۔ میں اپنی سی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال آقا کی جو آمد ہے اس دنیا میں جب بھی وہ تشریف لائے، اگر آپ کو 12 ربیع الاول پہ اعتراض ہے تاریخ پہ، تو جب بھی وہ تشریف لائے وہ تشریف لائے، یہ کنفرم ہے، وہ تشریف لائے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ دانائے سبل، ختم الرسول، مولائے کل، یہ ڈاکٹر اقبال کے الفاظ ہیں، مولائے کل، ظاہر ہے پھر جو ہے نا وہ محبت اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے، اور پھر ہم چونکہ ان سے ریلیٹڈ ہیں، ریلیٹڈ ہم اس لیے میں کہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، یعنی یہ تو کنفرم ہے نا کہ ہم نوح کے امتی نہیں ہیں، یہ بھی کنفرم ہے کہ ہم موسیٰ کے امتی نہیں ہیں حالانکہ وہ بھی انبیاء تھے، یا ہم شعیب کے امتی نہیں ہیں، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو میں ایک بار پھر جو ہے وہ آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ظاہر ہے جو ہماری لائن ہے کہ یہ جو ایٹمی حملہ ہوا نا آئین پہ، آپ یقین کریں کہ سب سے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان نے مارشل لاء لگایا عملی طور پہ، ٹھیک ہے۔ جو یہ آئینی ترمیم یہ اسٹیبلشمنٹ کرنے جا رہی تھی نا، یہ کرنے جا رہی ہے، انہوں نے کوئی کوشش ختم تو نہیں کی، یعنی یہ جو جرنیل ہیں انہوں نے ایوب خان کو پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے یحییٰ خان کو پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے ضیاء صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے مشرف کو پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے باجوہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایسی ترمیم ان کے ذہن میں ہی نہیں آئی، حالانکہ انہوں نے مارشل لاء لگائے، ننگے مارشل لاء لگائے۔ انہوں نے کہ جی ملٹری کورٹ میں ایک شخص کا ٹرائل ہو، یہ جو ابھی مجوزت ترمیم ہے، اور اس کو کسی عدالت میں چیلنج بھی نہ کیا جا سکے۔ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کس کی بات ہو رہی ہے۔ یس، ون اینڈ اونلی عمران خان، ملٹری ٹرائل کیا جائے، سزا دے دی جائے، اور وہ کہیں پہ جو ہے نا وہ چیلنج بھی نہ ہو۔ عمران خان نے کچھ دن پہلے کہا نا کہ میرے ساتھ مرسی والا سلوک ہونے جا رہا ہے۔ محمد مرسی آپ جانتے ہوں گے مصر کے منتخب صدر تھے، پھر یہ جو موجودہ فرعون ہے سیسی، اس نے کیا کیا اور محمد مرسی کس طرح پنجرے میں شہید ہوئے، تو خان صاحب نے ذکر کیا تھا۔ تو یعنی ان جرنیلوں سے جنہوں نے ننگا مارشل لاء لگایا، جنہوں نے واضح مارشل لاء لگایا، اس سے زیادہ خطرناک، جس طرح میں نے کہا کہ آئین پر جو ہے وہ ایٹمی حملہ یعنی وہ کیا گیا۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ 63A بندیال اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن نے فیصلہ دیا تھا کہ اگر آپ اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں نا، آپ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے اور آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک ترمیم آپ کو میں خاص ترمیم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی آپ ڈی سیٹ تو ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، ووٹ کاؤنٹ ہوگا جو چاہیے۔ ووٹ اس لیے کاؤنٹ ہوگا کہ ترمیم کے لیے ووٹ چاہیے،
اور ڈی سیٹ خیر ہے، کیونکہ ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، اتنے پیسے دے دیں گے کہ آپ یا تو موجنگ کریں یا اگلا الیکشن لڑ لیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ اتنے پیسے ہیں بقول حسن نثار، انہوں نے قسم اٹھا کے بتایا کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، کیونکہ 40 سال سے نوچ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کمیشن لے رہے ہیں، کک بیکس لے رہے ہیں، تو کتنے پیسے ہوں گے آپ خود امیجن کر لیں۔ لہذا ایزی کم ایزی گو، اور ان کے بینکنگ چینل بھی نہیں ہوتے، ان کے چپڑاسیوں کے نام ہوتے ہیں۔ مقصود چپڑاسی یاد ہے، وہ مجید اومنی گروپ یاد ہے، ان کے پاپڑ والا، فالودے والا، ان کے نام ہوتے ہیں، یا ان کے تہہ خانے بھرے ہوتے ہیں کرنسی نوٹس کے، ان کی تجوریاں بھری ہوتی ہیں، اور یہ نقد دیتے ہیں، نقد۔ اور یہ بھی سہولت ہے کہ اگر آپ کسی اور ملک میں لینا چاہیں وہاں بھی دے دیتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں۔ یعنی میں بکنا چاہتا ہوں اور مجھے وہ 1 ارب روپے کہتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے پیمنٹ برطانیہ میں چاہیے، برطانیہ میں کر دیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، یعنی جب ان پہ بنتی ہے تو یہ قانون ہی بدل دیتے ہیں۔ ابھی نیب ترمیم نہیں ہوئی، بدل دیا قانون، سارے بری ہو گئے۔ طاقت کا اندازہ کریں، کیونکہ طاقتور ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، یہ پھنسے ہیں تو وہ بھی پھنسے ہیں۔ یعنی کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ ہم نے 372 ارب روپے کا ٹیکس دیا۔ آپ نے ٹیکس کیوں دیا؟ یعنی ان 372 ارب روپے جس پہ ٹیکس بنا، کمائی کتنی بنی ہوگی؟ کون سی فوج کرتی ہے؟ کبھی سنا کسی فوج کے بارے میں؟ وہ چوڑے ہو رہے تھے کہ ہم نے 372 ارب روپے کا ٹیکس بھرا ہے، تو آپ نے کاروبار کیوں کیا ہے؟ اور پھر جب طاقتور کاروبار کرے تو میرے جیسا بندہ کیا کرے؟ میرے جیسے بندے کو کوئی اوپر آنے دے گا؟ آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ جو ہے وہ بن گئے، اگلے دن انہوں نے کپڑے کندھے پہ رکھے بیچتے تھے، بزاز تھے، باہر نکلے، حضرت عمر آگے مل گئے، انہوں نے کہا کدھر؟ انہوں نے کہا اپنے کام پہ، کپڑا بیچنے۔ تو حضرت عمر چونکہ بہت آپ کو پتہ ہے وہ جہاں دیدہ تھے، بہت زیرک سیاستدان تھے، انہوں نے کہا کہ اگر خلیفہ کپڑا بیچے گا تو عام لوگوں سے کون لے گا؟ ہر کوئی خلیفہ سے لے گا، خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذہن میں فوراً سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ ان طاقتوروں کے کام ہیں، کاروبار ہیں، میں کیا کروں؟ میں کون سا کاروبار کروں؟ میں کھاد بیچوں، ان کی ہے، میں پرائیویٹ سکول کھولوں، ان کے ہیں، میں چینی بیچوں، پیدا کروں، ان کی ہے، چاول، دودھ، ڈیری، ہر چیز ان کی ہے، کوکنگ آئل، دوسرا آئل، گاڑیوں والا، ہر چیز ان کی ہے۔ تو انہوں نے باقی جرنیلوں کو، یعنی ایسی ابھی تو ترمیم آپ کے سامنے نہیں آئی، میں کوشش کروں گا ایک پورا وی لاگ، لیکن آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ میں ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوں۔ میں آپ کو ترمیم، آپ حیران رہ جائیں گے، حیران، یار یہ ترمیم یعنی یہ کس نے بنائی ہیں؟ یعنی کوئی ایسا سائنسدان انہوں نے ڈھونڈا کہ ایک تو قاضی فائد عیسیٰ، یعنی جنازے کے اعلان تک نہ وہ چیف جسٹس رہے گا، سکندر سلطان راجہ جنازے کے اعلان تک نہ وہ چیف الیکشن کمشنر رہے گا، باقی آگے آپ سمجھ جائیں کون کون رہے گا۔ یہ ترمیم تھی، اور یہ یقین کریں پہلے جو 4 جرنیلوں نے 40 سال حکومت کی انہوں نے بھی نہیں کی، یعنی ایل ایف او جاری ہوا، پی سی او جاری ہوا، یہ کام نہیں تھا کہ 2 سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہیں، ایک فیڈرل کورٹ اور ایک سپریم کورٹ۔ فیڈرل کورٹ ہماری ہوگی، یعنی ہمارے ہر کام کو وہ تحفظ دے گی، اور اس کے سربراہ قاضی فائد عیسیٰ ہوں گے، گل ختم۔ پی ٹی آئی پہ پابندی وہ لگائیں گے، ہم عمران خان کو خدا نہ خواستہ سزائے موت دیں گے تو قاضی فائد عیسیٰ اس کو ویلیڈیٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جی، یہ کس نے بنائی اور کیسے بنائی، اور ملک کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یعنی جو ہے وہ ایٹمی حملہ، میں ابھی یہی بات کر رہا تھا، عوام کا بہت زیادہ پریشر آیا،
زندہ باد عوام ایک بار پھر. جس طرح 8 فروری کو عوام نے ووٹ ڈالا تھا ترمیم کے خلاف، عوام کا بہت زیادہ دباؤ آیا. سوشل میڈیا سے یہ کیوں کڑتے ہیں؟ سوشل میڈیا ان کو کیوں شیطانی میڈیا لگتا ہے؟ عوام کی آواز ہے، عوام کے ہاتھ میں موبائل ہے. عوام اگر لکھ کچھ نہیں سکتے تو شیئر کر دیتے ہیں. اب میں بولتا ہوں نا، آپ میں سے کئی لوگ یہ کام نہیں کرتے، تو آپ میری جو ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ اس کو لائک بھی کر دیتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بھی پہنچا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا ہم خیال ہے. لکڑ سا بندہ ہے لیکن ہمارا ہم خیال ہے، یہ کیا کہتا ہے ذرا آپ بھی رائے دیں. سوشل آپ شیئر کر دیتے ہیں. اتنا زیادہ پریشر پڑا لوگوں کا کہ لوگوں نے پہلا راؤنڈ جیت لیا. وہ جو خوفناک ترمیم تھی، وہ جو غیر آئینی ترمیم تھی، وہ جو ایٹمی حملہ تھا، وہ 8-10 دنوں تک ٹل گیا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ طاقتوروں کے پاس پلان اے بھی ہوتا ہے، پلان بی بھی ہوتا ہے اور پلان سی بھی ہوتا ہے. ابھی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر وہ اپنی ضد اور اناؤ سے پیچھے ہٹ جاتے تو ملک کی یہ حالت ہوتی نہ ہوتی. ایسی حالت کافی دیر پہلے ملک سنبھل جاتا. لیکن وہ اور کوشش کریں گے، لازمی کوشش کریں گے. لیکن عوام نے اور پھر بڑی دیر سے جاگے ہیں وکلا، سینئر وکلا، منیر ملک وغیرہ، عابد زبیری وغیرہ. حالانکہ انہیں بہت پہلے جاگنا چاہیے تھا، جب لوگوں کے ساتھ فسطائیت ہو رہی تھی، جب لوگوں کو مارا جا رہا تھا، جب لوگوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، جب خواتین کے گریبان پھاڑے جا رہے تھے، تو ان کو پہلے بات کرنی چاہیے تھی. لیکن پھر ہم کہتے ہیں دیر آیت درست آیت. ابھی بھی اگر وہ کھڑے ہو جائیں، وہ آئین کو بچا لیں، وہ سپریم کورٹ کو بچا لیں، وہ قوم کو قاضی فائز عیسیٰ کے شر سے بچا لیں، وہ قوم کو سکندر سلطان راجہ کے شر سے بچا لیں، اور ایک نیا زرداری، جس پرانے زرداری نے ایک نئے زرداری کو جنم دیا، بجائے زیڈ بھٹو کی لیگسی، میں تو خیر اس کو بھی اتنی شاندار لیگسی نہیں سمجھتا، بجائے بے نظیر بھٹو کی لیگسی کو لے کے چلنے کے وہ باپ پہ چلا گیا. اب یعنی آپ کو ایک نیا زرداری مبارک ہو. ایک رشوت دینے والا، خریدنے والا، اور اس کے علاوہ جوڑ توڑ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور کرپٹ، یعنی اس کا بیٹا بالکل وہ زرداری پہ چلا گیا ہے. سب سے منافق پارٹی بن کر پیپلز پارٹی سامنے آئی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ غریب لوگ اس پارٹی کو کیسا سمجھتے تھے، لیکن زرداری نے جس جرثومے کو جنم دیا اس کا ڈی این اے بالکل زرداری پہ ہے، وہ بھی ساتھ شامل ہے. پھر وہ کراچی والے چوہے، ساری عمر ان کی گزری مہاجروں کو سندھیوں سے لڑانا، مہاجروں کو پٹھانوں سے لڑانا، مہاجروں کو بلوچوں سے لڑانا، اپنا مال علیحدہ کرنا، اپنا مال. اور اب بالکل ایک ماں کی اولاد بن گئے ہیں، ایک ماں کی اولاد. یہ یہاں کا نظریہ ہے، یہ یہاں کی سیاست ہے، یہ یہاں کا جو ہے نا وہ چلن ہے جو آپ کے سامنے ہے. بہرحال عوام کو مبارک ہو، عوام نے پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے. ہم بھی اس میں کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی کمزور آواز میں، اور آپ لوگ بھی. بہرحال آپ لوگوں نے کوشش جاری رکھنی ہے. اٹ ول بی آل رائٹ، انشاءاللہ کوششیں جاری رکھیں. آخری بات پہ آتے ہیں. بلوچستان جو بار کونسل ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کا گھر ہے، سب سے پہلے آج انہوں نے اعلامیہ جاری کیا. اور اس اعلامیے کی خاص بات کیا تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ وہ تاریخ کا بدترین چیف جسٹس ہے، بدترین. عمران خان اگر لاہور سے ہار جائے نا خیر ہے، عمران خان اگر اسلام آباد سے ہار جائے، اول تو وہاں سے بھی نہیں ہارتے، خیر ہے. لیکن اگر عمران خان میاں والی سے ہار جائے نا پھر بڑی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ابھی خان صاحب الیکشن میں نہیں تھے، ان کی سیٹ پہ جو ہے نا وہ احسن جمال، ایک گمنام سے بندے، وہ لڑے. 2,17,000 ووٹ لیے انہوں نے، پاکستان میں سب سے زیادہ. جب رزلٹ کا اعلان ہو رہا تھا نا ٹی وی پہ، جب فارم 47 ابھی نہیں آئے تھے، اوریجنل اعلان ہو رہے تھے، تو وہ نیوز اینکر کہتے ہیں 2,17,000، یہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں 2,17,000. پھر کہتا ہے اچھا یہ عمران خان کی سیٹ ہے، 2,17,000 ووٹ.
یعنی وہ جو ہے وہ احسن جمال نے لیے. تو عمران خان جو ہے وہ میاں والی سے ہار جائے نا تو یہ بڑی خبر ہے. یہ بلوچستان بار کونسل نے کہا ہے کہ تاریخ کا بدترین چیف جسٹس، اور قائد صاحب بلوچستان کے بڑے حوالے دیتے ہیں اپنے باپ کے اور بڑے حوالے دیتے ہیں بلوچوں کے، انہوں نے کہا ہے. اور انہوں نے آگے چل کے کہا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ بلوچستان نے کہا ہے. بلوچستان نے کہا ہے کہ باقی وکلا تنظیموں کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں گے. یہ بلوچستان نے کہا ہے. تو میرا خیال ہے اب قاضی فائد عیسیٰ کو وہ گھر چلے جانا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ اب غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. قاضی فائد عیسیٰ کو ہمارے جیسے یوٹیوبرز کو، میرے جیسے یوٹیوبرز کو باولے کتے کہنے کے بجائے اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. گھر میں یہ صورتحال ہے اور وہ جو ہے وہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ان کے گھر سے گواہی آ گئی ہے. ایک بار پھر دعاؤں کی ریکویسٹ کروں گا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے. ایک دفعہ پھر جو ہے مولائے کل ان کی دنیا میں آمد تاریخ سے ہٹ کے آپ کو مبارک ہو. اور میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.